अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज अगर यौम तकबीर की बात करें और ये बात करें कि पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनने 27 साल जो हैं वो मुकम्मल हो गए और आज भी वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के जो 28 मई के हवाले से बयानात सामने आए, उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि इस मरतबा यौम तकबीर अहम और तारीख़ी मौके पर कौम जो है वो मना रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर आज भी पाकिस्तान ने अमन के हवाले से बात की है। पहलगाम वाक़े का भी जिक्र किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान आज भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजेक्ट करता है और अमन की बात करता है। और एक मरतबा फिर वही बात दोहराई गई कि भारत को जब पेशकश की गई थी तहकीकात की, तो भारत ने उस तहकीकात के हवाले से जो पाकिस्तान की पेशकश थी उसको मुस्तरद किया था। इसी के साथ साथ अब अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो बजट पेश होने जा रहा है वो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात, जो अहम जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये समझती है कि इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि बजट में आवाम की जेबों पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। इसी के साथ साथ अब अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हम देख रहे हैं कि वक्तन ब वक्तन सामने आ रहे हैं। अलीमा साहिबा का एक बयान ये भी सामने आ रहा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये बयान भी सामने आया कि गिव एंड टेक करें या आप क्या चाहते हैं जिससे खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। इस हवाले से भी फिर बयानात सामने आए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस फिक्स ना होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, पीटीआई उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है और अब तहरीक का ऐलान भी किया गया है, जिस हवाले से मुशावरत पीटीआई के अंदर जारी है कि किस तारीख से ये तहरीक शुरू की जाएगी। हम गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, हमने देखा है कभी मुज़ाकरात के हवाले से आता है, कभी तहरीक के हवाले से बयानात आते हैं, लेकिन ओवरऑल अब पाकिस्तान के अंदर एक बात ज़रूर हो रही है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई की नज़र में सर रास्ता कौन सा है, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, रास्ता एक ही है। वो रास्ता ये है कि जो कुछ माजी में हुआ, जो गलती की गई 8 फरवरी 2024 को, जो अवाम के वोट पर डाका डाला गया, उसको मान लिया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए शफाफियत की तरफ। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आओ झूठ को हम सच मान लेते हैं और मुल्क में इस्तेहकाम हो जाए। इस वक्त जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पे झूठ और फरेब पर खड़ा है, मुकम्मल तौर पे अगवाकारी और धौंस पे खड़ा है, अदलिया को मगलूब करने पर खड़ा है। ये पाकिस्तान की तारीख का, मैं वसूख से कहता हूँ, तारीख तरीन दौर है, बुनियादी हुकूक के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून और अदलिया की आज़ादी के हवाले से। ये किसी सूरत भी मुस्तहकम सूरत हाल नहीं है। जिन लोगों ने ये सूरत हाल पैदा की है उनको सोचना होगा, उनको तारीख को पढ़ना होगा, कुछ सबक सीखने होंगे। ये निज़ाम बिलाखिर तबाही की जानिब लेके जाता है। वो 60 की दिहाई हो, वो मुशर्रफ का दौर हो, वो कोई भी दौर हो, हमने जब भी ये किया, ज़िया का दौर हो, तो इख्तिताम तबाही और बर्बादी से हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हम सीखें तारीख से, हम मिलकर बैठें, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करें, शराफत के लिए काम करें, जो अवाम का वोट है उसको हम समझें, उसकी तकरीम को मानें। ये वाहिद रास्ता है और मैं समझता हूँ अगर ये अपनाया जाए तो कोई वजह नहीं है कि मुल्क इस्तेहकाम और माशी तरक्की की जानिब ना बढ़े। हम सब मुल्क के खैर खां हैं, हम सब मुहिब वतन हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी हो। जब सरहदों पे दुश्मन खड़ा है, जब मुल्क के अंदर मईशत बिल्कुल साकित है, कोई नौकरियां पैदा नहीं हो रही, नौजवानों को अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ जरूरत है कि अपनी अना से बढ़कर, अपनी जात से बढ़कर हम सब इकट्ठे बैठें और मुल्क के लिए सोचें और जो झूठ का निज़ाम है, फरेब का निज़ाम है, उसको सच्चाई से तब्दील करें। लेकिन सलमान साहब, क्या ये जो अलीमा साहिबा के बयान का जैसे सर जिक्र किया और जो रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि गिव एंड टेक करें और कोई रिहाई के हवाले से बात हो, इस हवाले से अब पीटीआई क्या चाहती है? सर बैठने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि गिव एंड टेक हो और मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएं? देखिए, अलीमा बीबी का बयान एक बहन का बयान है, वो सियासी जमात का बयान नहीं है। एक बहन जो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद है, ये उसका बयान है और उनको हक है कि वो अपनी फिक्र का इजहार करें। हम नहीं समझते कि हम किसी उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे।
عمران خان صاحب بڑی وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں، ان سے بات کی جائے، وہ آئین اور قانون کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ان کی ذات اہم نہیں ہے، وہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، ان سے براہ راست بات ہو، آئین قانون کے حوالے سے ہو، عوام کے حقوق کے حوالے سے ہو، تو بالکل بات ہو سکتی ہے۔ تو سلمان صاحب ابھی تک ان کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ، کوئی پیغام، کسی کی طرف سے کچھ پیش رفت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بہرحال اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سنجیدگی ہے اس نظام کے اندر۔ یہ نظام شاید کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ سب اچھا ہے، ہم نے سب پہ قابو پا لیا، اب راوی چین لکھے گا، لوگوں کی زبان بند ہو گئی، لوگوں نے حقوق مانگنا چھوڑ دیے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ خام خیالی ہے، ایک لابا ہے جو پکے گا اور ایک دن جلد یا بدیر پھٹے گا۔ تو سلمان صاحب، اگر سر آپ کو یہ موجودہ نظام جو ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کے پاس راستے یا آپشنز، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کون سے پتے ہوں گے، کون سے کارڈ ہیں؟ یہ ایک تحریک ہے یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر آپشنز بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم عدالتوں کے سامنے تو ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں عدالتیں میسر ہیں، ہم بہرحال وہاں جاتے ہیں، ہمارے مقدمے نہیں لگتے۔ آپ نے دیکھا فوجی عدالتوں کے مقدمے کے ساتھ کیا ہوا، اب ریزرو سیٹس کا مقدمہ چل رہا ہے، مخصوص نشستوں کا۔ ہم بہرحال عدالت جائیں گے، لیکن میں یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ ہم عدالت جاتے ہیں بغیر کسی امید کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ امید ہمیں پاکستان کے عوام سے ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام سچ کا بول بالا کریں گے، بالآخر فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی، اس وسطیت زدہ نظام کے خلاف ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بڑے فیصلے ہمیشہ عوام کیا کرتی ہے، عوام کی آواز کو اگر سن لیا گیا تو فیصلے جلدی ہو جائیں گے، نہ سنا گیا تو پھر فیصلے سڑکوں اور میدانوں میں ہوں گے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، اب جو علیمہ صاحبہ کا ایک دوسرا بیان تھا جو دھمکیوں کے حوالے سے تھا، کیا پی ٹی آئی سر سمجھتی ہے کہ واقعی اس طرح کی کوئی تھریٹس ہیں؟ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو پہلے آپ تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن کیا واقعی کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی تھریٹس ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں ختم کر دیا جائے گا جیسے علیمہ صاحبہ نے فرمایا؟ دیکھیں، تھریٹس تو ہیں، تھریٹس کوئی اتنے لفظوں میں تو نہیں دی جاتی کہ کوئی فون کر کے کہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہمیں فکر ہے، بہنوں کو فکر ہے کہ ان کے بھائی کو جس طرح ایک طرح سے ان کا رابطہ توڑ دیا جاتا ہے، مہینوں ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ تمام حالات ایسے ہیں جو فکر پیدا کرتے ہیں، تشویش پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام حالات ایک فسطائیت کا جو نظام ہے اس میں رونما ہو رہے ہیں، تو یقیناً بہنیں بھی فکر مند ہیں اور ہم سیاسی رفقا بھی فکر مند ہیں۔ تو سلمان صاحب، آپ کو یہ جو گوہر صاحب کا ایک بیان تھا، پھر انہوں نے تردید بھی کی، اس کی وضاحت بھی کی اپنے بیان کی، لیکن آپ کو عید سے پہلے، جیسے کل بھی ہم نے علی ظفر صاحب کو سنا یا دیگر رہنماؤں کی گفتگو سنی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کیسز فکس کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ آپ پر امید ہیں کہ عید سے قبل کوئی کیسز فکس ہو جائیں گے یا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ امید ضروری نہیں ہے، جدوجہد کرنا، عدالتوں میں جانا ہمارا فرض ہے، ہم فرض نبھاتے رہیں گے۔ امید مجھے کوئی بھی نہیں ہے۔ مقدمہ 3 ہفتے پہلے لگنا چاہیے تھا، ہر ہفتے ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اگلے ہفتے مقدمہ لگے گا، نہیں لگا۔ اگر 5 تاریخ کو بھی نہیں لگتا تو نہیں لگے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم پھر احتجاج کریں گے، ہم پھر اصرار کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا وہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں خوشائند نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ پالیگرافک ٹیسٹ تک جو بیل ہیں، بیل کا فیصلہ نہیں ہوگا 2 سال سے، اس کا مطلب ہے کوئی گواہی، کوئی شہادت نہیں ہے حکومت کے پاس، سرکار کے پاس، استغاثے کے پاس۔ ان کو بھی ضرورت ہے کہ مشینوں کے ذریعے وہ ثبوت اخذ کریں۔ کون ان مشینوں سے لیے گئے ثبوتوں پر اعتبار کرے گا جو اس جھوٹ کے نظام میں پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو عوام کو ایک طرح سے دعوت دے رہی ہے کہ تم ہی اب آگے بڑھو اور فیصلہ کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ نوبت کی آئے کہ سڑکوں اور میدانوں میں فیصلے ہوں۔ فیصلے میز پہ ہونے چاہیے، بیٹھ کر ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن یہ نظام اپنی رونق میں، اپنے گھمنڈ میں سمجھتا ہوں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہے۔
سلمان صاحب، جیسے آپ نے ایک امید کا ذکر کیا کہ کوئی آپ کو امید نہیں ہے، اسی طرح جو سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں سے وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ دیکھیے، مل سکتی ہیں، قانون اور آئین کے مطابق مل سکتی ہیں، بالکل مل سکتی ہیں۔ وہ ججمنٹ جو آئی 8 جج صاحبان کی اور اس کے علاوہ 3 اور جج صاحبان کی، انہوں نے پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کیا، پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی مانا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سرین غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھائے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے۔ یہ تمام بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ججمنٹ بحال رکھی جائے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ امید کا ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ آئین اور قانون میری نظر میں واضح ہیں، ججمنٹ شاندار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو بحال رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب، ہم آپ سے یہ بھی سر جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جس تحریک کا کل اعلان سامنے آیا تھا کہ تیاریاں کی جائیں اور تحریک شروع کی جائے گی، تاریخ کا اعلان تو البتہ ابھی تک نہیں سامنے آیا، یہ تحریک ماضی کی تحریک سے آپ کی نظر میں کس حد تک مختلف ہوگی؟ اسلام آباد کی طرف آیا جائے گا یا ملک گیر تحریک ہوگی؟ اور دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لیڈ کون کرے گا، کیونکہ کچھ بیانات یہ بھی تھے کہ اس مرتبہ جو تحریک ہوگی وہ گنڈاپور صاحب اور علیمہ صاحبہ لیڈ کریں گی۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں تحریک کا کوئی تصور واضح نہیں ہے۔ تحریک کوئی ایک ریلی نہیں ہوتی، وہ ایک جلوس یا ایک جلسہ نہیں ہے ہوتی۔ تحریک پورے ملک میں برپا ایک رویہ ہوتا ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں ریلیز ہو سکتی ہیں، اس میں کنونشن ہو سکتی ہیں، اس میں جلسے ہو سکتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے تحریک کا کہ ایک ریلی ہے جو اسلام آباد آئے گی یا کسی دوسرے شہر جائے گی، تحریک اس سے بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اسی کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اس پر اتفاق ہو گیا یا یہ پی ٹی آئی اپنے اینڈ پہ کرے گی؟ دیکھیں، اپوزیشن الائنس ہم سمجھتے ہیں بالکل موزوں پلیٹ فارم ہے، اس سے اس تحریک کو چلنا چاہیے اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تحریک اپوزیشن الائنس کے پلیٹ فارم سے چلے، لیکن پی ٹی آئی بذات خود بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک چلا سکے۔ سلمان صاحب، اس وقت کچھ بیانات خان صاحب کے سامنے آ رہے تھے جو انہوں نے اس دن صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اس میں وہ ان بیانات کے مطابق جو باہر کچھ لیڈرز ہیں ان سے خان صاحب خوش نظر نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جب میں باہر آیا تو دیکھ لوں گا۔ تو کیا آپ سے جب بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے سر، آپ نے محسوس کیا ہے کہ خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں ان پر شاید اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تاثر ابھر سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر مند ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ہدایات دیتے رہتے ہیں، تصحیح کرتے رہتے ہیں اپنے رفقا کی، تو یہ عمل جاری رہتا ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اچھا سر، اب ہم گنڈاپور صاحب کا ایک بیان یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ سوال ہوگا کہ ایک تو پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے، پی ٹی آئی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا بجٹ ہوگا اس کو سپورٹ بطور اپوزیشن جماعت تو آبویسلی آپ کے تحفظات ہوں گے، لیکن جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ گنڈاپور صاحب کا ایک بیان تھا کہ اگر ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دی جاتی تو پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے آئی ایم ایف کی شرائط میں۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہو پائے گنڈاپور صاحب کی یا دیگر رفقا کی؟ یہ آئین قانون اجازت دیتا ہے، وہ پارٹی کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، رہبر ہیں، ان سے ملاقات، گفتگو، ان کا مشورہ ضروری ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط فائدہ مند ہیں تو اس کو اجازت دینی چاہیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی، مشاورت کی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ اصرار کریں کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، کھلے ماحول میں نہیں بیٹھنے دیں گے اور پھر ہماری بات بھی مانو؟ تو اس کا جو اگر کوئی بوجھ ہے تو سراسر ان لوگوں پر ہے جو حائل ہیں آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں ان کے حصول کی راہ میں۔ تو سلمان صاحب، اب اس بیان کے بعد پھر حکومت کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارا آئی ایم ایف شرائط میں ساتھ نہیں دے گی تو پھر جو این ایف سی کا معاملہ ہوگا جس حوالے سے خیبر پختونخوا بات کرتا ہے، پھر ہم این ایف سی کے وقت پر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، بچکانہ گفتگو ہے نا کہ ہم بدلے لیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو، آپ کہتے نہیں ملاقات نہیں کرائیں گے، پورے ملک کو ہم درم بھرم کر دیں گے، ہم این ایف سی ایوارڈ اکھیڑ دیں گے،
یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کسی سنجیدہ سیاستدان یا سنجیدہ سیاسی جماعت کا رویہ نہیں ہے۔ سلمان صاحب، ایک سر مختصر سا سوال یہ بھی ہوگا کہ بھارت کے بعد کو جو پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور جواب دیا گیا، اس کے بعد ایک سفارتی کمیٹی بنی، جس کمیٹی کے حوالے سے شبلی فراز صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے کہ اس میں اپوزیشن کی جانب سے کوئی شامل نمائندہ نہیں ہے۔ اب وہ کمیٹی جو ہے وہ نیو یارک بھی جا رہی ہے، مختلف ممالک کا دورہ بھی کرے گی۔ پی ٹی آئی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے سر، اوور آل اس کمیٹی کو؟ دیکھیں، شوق ہے اس حکومت کو دورے کرنے کا، دورے کرتے رہیں۔ اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، سفارتی کمیٹی، اس میں انہوں نے اپوزیشن کو شامل کیا ہے، بہت بڑا رول دیا ہے انہوں نے وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کو، کانگریس کو۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کم ترین اظہار ہے قومی یکجہتی کا، کہ جب آپ ایک قومی سطح کے معاملے پر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دنیا کو اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، تو اتحاد کا مظاہرہ کریں اور بٹھائیں اپوزیشن کو ساتھ۔ تو یہ رویے ہیں ان کے ہر سطح پہ، وہ خان صاحب سے ملاقات کی بات ہو، وہ دنیا کو ایک متحدہ موقف بتانے کی بات ہو، ہر جگہ ان کا رویہ گھمنڈ پر مبنی ہے اور بچکانا ہے۔ سر ایک آخری سوال ہوگا سلمان صاحب، اس حوالے سے مختلف بیانات آ رہے ہیں، یہ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی اگر وضاحت کرنا چاہیں تو یہ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس کا ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی، کچھ رہنماؤں نے کہا کہ نہیں، خان صاحب کی ایسی سوچ نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ پی ٹی آئی سر اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، مبارکباد دیتی ہے، نہیں دیتی؟ کس کا بیان ٹھیک ہے، کس کا نہیں ہے؟ نہیں، بیان وہی ہے جو خان صاحب نے دیا۔ خان صاحب نے یہی کہا کہ یہ تمام نظام مصنوعی ہے، یہ کابینہ مصنوعی ہے، فارم 47 کی ہے، الیکشن کی لوٹ پہ کھڑی ہے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ جہاں تک ہماری پیشہ ورانہ فوجی صلاحیت کے اظہار کا تعلق ہے، ہم سب نے اس کی تعریف کی ہے، ہمیں فخر ہے اس پہ، لیکن اس حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان فیصلوں کو، ان کا استحقاق اس حکومت کو حاصل نہیں۔ چل ٹھیک ہے سلمان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو سفارتی کمیٹی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 2 جون کو وہ اپنے دوروں کا آغاز کرے گی، اور وہ کمیٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں سب سے پہلے نیو یارک سے اپنے دوروں کا آغاز کرے گی، اور جو پاکستان کا کیس ہوگا وہ عالمی برادری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کمیٹی کے حوالے سے ہم یہ تصدیق بھی کرنا چاہیں گے کہ 2 جون کا ہی حتمی فیصلہ ہوا ہے یا جو پلان ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں شیری رحمان صاحبہ جوائن کریں گی، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو تھی، جو علیمہ صاحبہ کے بیانات تھے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، جو پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا بھی اعلان کر رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بھارت کے ساتھ معاملات ہیں، جو مودی کے بیانات ہیں، اس حوالے سے، اور جو سفارتی کمیٹی کی تشکیل ہے کہ وہ کب سے دورے جو ہیں وہ اپنا شروع کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیری رحمان صاحبہ کہ اس وقت جو مودی کے اس دن بیانات آئے اور انہوں نے پوری قوم کو ایک تھریٹ کیا، جو گولی کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا جس کا پاکستان نے جواب بھی دیا اور مذمت بھی اس کی بھرپور طریقے سے کی گئی، لیکن اس وقت بھی اگر آپ بیانات دیکھیں تو پاکستان ابھی بھی کانفلکٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے۔ آپ اوورآل ابھی کیا ماحول دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ نادر۔ پہلے تو آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا کہ نریندر مودی اس وقت بھی اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جو نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں لیکن بہت ہی بھڑکیلی زبان، یعنی کہ جنگ کو للکار رہے ہیں وہ، اور پاکستان کو کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی بات کی، کوئی سیاستدان اس پائے کا، کوئی خاص طور سے پرائم منسٹر اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ روٹی کھا لو یا میری گولی تو ہے۔ مطلب آپ نے سنا، جی مجھے ریپیٹ کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ ایسا لگتا ہے چاہ رہے ہیں کہ خطہ جو ہے مستقل جنگ کی حالت میں رہے اور مستقل کرائسس میں رہے، اور جنگ نہیں تو کرائسس وہ کریٹ رکھیں تاکہ وہ کوئی جگہ نہ بنے کسی دیر پا مذاکرات کی، جو اس وقت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کرنے کو اور کہہ چکی ہے۔ تو وہ اس بات کو مسترد کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ جو ان کے گھر میں
ہیڈ لائن لگی ہے اور ملک کے باہر جو ہیڈ لائن لگی ہے اس جنگ کے حوالے سے، وہ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کسی طرح، اور ٹاپک یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں ہارے. اب ہار جیت جنگوں میں ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آبویسلی انہوں نے گھر پہ کچھ اور وعدے کیے تھے اور کچھ اور بڑکیاں ماری تھیں، جو اب ظاہر ہے اس کا تو پوری سچائی سامنے آ گئی ہے سب کے. تو اب یہ بہت ہی خطرناک باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب آپ اسٹیبلائزیشن بھی چاہتے ہیں یا کوئی بھی خطے میں مستحکم امن تو چھوڑیں، کوئی نارملائزیشن بھی ہو، تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹس کی بنیاد پہ. وہ پانی پر بھی پھر میں نے سنا انہوں نے کہیں پھر بولا ہے واٹر اسپیٹی کے حوالے سے، جی، جبکہ وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے نیچے کا پانی جو ہوتا ہے، گراؤنڈ واٹر جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں ہندوستان استعمال کر رہا ہے. اور وہ معاہدے کی پاسداری کے بجائے ایک نئی روش لگا کے شروع ہوئے ہوئے سب اس پر پوچھ رہے ہیں، دنیا میں سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چاہتے کیا ہیں. بالکل سینیٹر صاحبہ، اس وقت جو سیز فائر کے حوالے سے بات ہے وہ تو ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی چل رہے ہیں رابطے، جو خبریں آ رہی ہیں، لیکن آج ہم پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر رہے. تو کیا آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ بھارت کبھی نہ کبھی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، خدشہ میں سمجھتی ہوں پریپیئرڈنس ہونی چاہیے، تیاری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے ریاست کے پرائم منسٹر سے، وزیر خارجہ سے اور وزیر دفاع سے راجناتھ سنگھ بھی، اور یہ خود نریندر مودی خود جب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں تو مطلب وہ زبردستی آتنک کی ذمہ داری، یعنی ٹیرر کی ذمہ داری وہ کہیں بھی ان کی سوائل پہ ہو، بھائی وہ خود ذمہ داری لیں، نہیں لے سکتے تو ہم سے بات کریں. کلبھوشن یادو ملا تو ہم نے کیا جنگ کا طبل بجا دیا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ سمجھائیں ہمیں، اور یہ رویہ ہوتا ہے اور آگے بڑھیں. یہ رویہ ہوتا ہے بالغ اور میچور نیوکلیئر ریاستوں کا. وہ اس وقت بالکل اس سے دور جا چکے ہیں، بلاغت سے یا بلوغت سے یا میچورٹی سے، اور ان کی جو اسٹریٹجک اس وقت پاسچر ہے وہ نہایت ہی غیر منطقی ہے، irrational ہے، اور اس قسم کی ذہنیت کا کوئی بھی نتیجہ ہو سکتا ہے جی، کہ تو اس لیے پاکستان کو چکنا رہنا پڑے گا. اور جہاں تک سیز فائر ہے، دیکھیے اس وقت بھی ڈی جی ایم اوز کے ہی درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے دو نیوکلیئر ممالک میں، جس میں 87 گھنٹوں میں بات کہاں تک ایسکلیٹ کر گئی تھی. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیز فائر برقرار رہے، اس کو کس طرح اور مستحکم کریں، بیکاز ابھی بھی وہ نازک ہے. بالکل، اس کو فریجائل سیز فائر نا. صحیح. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی ایسی اشتعال انگیزی نہ ہو، لیکن ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ بلا اشتعال کسی بھی بات پر جنگ چھیڑ رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے نیا ایکویشن بنا لیا ہے وہ اصلیت کے برعکس ہے. اصلیت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا کنونشنل ڈیٹررنس اسٹیبلش کر لیا ہے جی، جو ان کو نہیں پتا تھا کر سکتے ہیں. اصلیت کو اب وہ ٹھکرا رہے ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایک عجیب سا جو نیا نارمل کہہ رہے ہیں وہ نیا اب نارمل ہے جی. بالکل. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ کچھ جو رپورٹس آ رہی تھیں، مختلف چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو سفارتی کمیٹی بلاول صاحب کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے وہ شاید اب دوروں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. اس کی کوئی تصدیق آپ اگر کرنا چاہیں کہ کب سے دورے شروع ہیں؟ 2 تاریخ کو وہاں سے میٹنگ شروع ہیں جی، نیو یارک سے، پھر واشنگٹن کا دورہ ہے، اس کے بعد لندن ہے، اس کے بعد برسلز ہے غالباً. تو ابھی میٹنگز فارم اپ ہو رہی ہیں، اور جب ہو جائیں گی تو ظاہر ہے سب کو مطلع کر دیا جائے گا. بلاول صاحب نے یہ کہا تھا بار بار کہ میں کسی اجرت میں نہیں وہاں پہنچنا چاہتا، انڈینز آئیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں. ہمارے پاس اپنا بیانیہ ہے، اپنی دفاع کے لیے بہت مواد ہے، اور ہم ٹکا کے ملک کا مقدمہ وہاں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہ ایسی نہ ہو کہ وہ جس طرح وہ پھر رہے ہیں، ان کی کوئی سبسٹینٹیو میٹنگز نہیں ہوئی، آپ خود چیک کر لیں. صحیح. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں
سبسٹینٹیو میٹنگ چاہیے, تو یہ جو کوالٹی میٹنگ ہونی چاہیے. بالکل سینیٹر صاحبہ, یہ جو یہ مشنز ہمارے اس وقت متحرک ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو سفارتی کمیٹی ہے سینیٹر صاحبہ, یہ ایک ساتھ ہی دورہ کرے گی ممالک کی یا الگ الگ ملکوں میں جائے گی؟ جی ابھی تو جو میں نے آپ کو شیڈیول بتایا اس میں تو کمیٹی ساری چیئرمین چاہ رہے ہیں کہ سب آئیں اور یہی سیٹنگ ہو رہی ہے. اچھا, لیکن اب جو بھارت کی جانب سے اگر ہم اسی پہ بات کریں, جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ نے بڑا ایک کام بھی کیا ہے بطور منسٹر بھی, لیکن ابھی بھی پاکستان کا پانی روکنے کے حوالے سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت جو وہ مختلف اقدامات کر رہا ہے, یہ کتنا بڑا تھریٹ ہوگا سینیٹر صاحبہ؟ جی یہ بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو, کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں کر لینا چاہیے. بات تو یہ ہے, یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے. وہ بات الگ ہے وہ کتنا پانی روک سکتے ہیں, کتنا نہیں روک سکتے, کتنے شارٹ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں, یہ باتیں الگ ہیں. اس پہ تکنیکی لوگ کافی ابھی تک اپنے ویوز نہیں کر سکیں ہم آہنگ, لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ 1/4 پانی وہ آہستہ آہستہ کوشش کر سکتے ہیں. خاص طور سے پنجاب کے جو ریورز ہیں چناب اور جہلم پر وہ سلٹنگ لا سکتے ہیں. غلط وقت پہ غلط پانی ریلیز ہو سکتا ہے, غلط وقت پہ روک دیا جا سکتا ہے, مگر آل ان آل پورے انڈس کا پانی روکنا ان کے لیے آلموسٹ امپاسبل, کیونکہ انڈس تو گلیشیئرز میں اوریجنیٹ کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے پانی کی قلت آلریڈی پاکستان کے اس وقت حال کو اور مستقبل کو ڈیفائن کیے ہوئے ہے, اور اس صورتحال میں بھارت میں بھی یہ برا حال ہے. ان کے پاس گراؤنڈ واٹر کم ہوتے جا رہا ہے, بہت علاقوں میں قحط سالی ہے فارمرز کی, لیکن وہ اس بات کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے ایگریکلچر ورکرز فارمرز کی طرف ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کو بر وقت پانی ملے, ان پٹس ملے, اور گرمی کے حوالے سے شدید جو گرمائش ہے وہ وہاں پہ بھی ہے. یہ دونوں ممالک فیس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت لمبے چوڑے اثرات ہیں اور بہت خوفناک اثرات ہیں. یہ تو پورے ساؤتھ ایشیا میں آ رہے ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ بات کرے, چاہے وہ پولوشن پر ہو, ایئر پولوشن جو لاہور اور دلی میں ہے اس وقت, چاہے وہ بات کریں کوسٹل ایریاز کی, چاہے وہ پانی کی بات کریں. یہ ٹرانس باؤنڈری ریورز کی ٹریٹی کبھی اس طرح منسوخ نہیں ہو سکتی یا سسپینڈ نہیں ہو سکتی. یہ تو ورلڈ بینک نے بھی وضاحت کر دی ہے. اب وہ سارے دنیا کے قانون توڑ کے ایک اپنے آپ کو قانون سے بالا ریاست اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کا ظاہر مقابلہ تو کریں گے نا. ہم یہ تو کہیں گے, یہ نہیں بحث میں پڑیں گے کہ ہمارا پانی کتنا اور ان کا کتنا. ہم کہیں گے کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ معاہدے یک طرفہ طور پر معطل کیے, کیا آپ قانون سے بالا ہیں, کیا آپ روگ اسٹیٹ ہو گئے, یہ سوال ہے نا. بالکل سینیٹر صاحبہ, ایک آخری مختصر سوال ہوگا جو کہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کر رہی ہے, تو دوسری طرف وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو یہ سیاسی استحکام اس طریقے سے آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مشکل حالات میں پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ پہلے ملک کا سوچیں یا اپنی اندرونی ان کی اتنی کنفیوژن اور تگ و دو چلی ہوئی ہے. خود وہ اپنے آپ آپس میں دست و گریبان اتنے ہیں کہ صبح کوئی کچھ کہتا ہے تو ان کو خود ہی کانٹریڈکٹ کوئی اور کر دیتا ہے نا. تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ پارٹی کی باغ دوڑ کون سنبھال رہا ہے, کس کی منطق, کس کی بات میں ٹھہراؤ ہوگا, کس کے فیصلے دیر پاؤں گے, کیونکہ یہ تو نہیں وہاں پتہ چلتا کہ کون کیا ڈیسائیڈ کر رہا ہے. صبح شام یو ٹرن ہوتے ہیں, اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ وقت نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کی اونچ نیچ کی سیاست کریں. جو مذاکرات کرنے تھے ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. جو ان کے ورکرز گالی گلوچ کی ایک نیریٹو جنگ شروع کرتے ہیں, اس جنگ کے دوران بھی بہت سونے عجیب و غریب باتیں کی ہیں. یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے, اور جب ملک خطرے میں ہوتا ہے وہ مزید خطرے میں کیوں ڈالنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پارلیمان میں ان کا رول ٹھیک رہا ہے, کم از کم سینٹ میں انہوں نے ہر ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے.
इसी तरह वो आगे बढ़े तो कोई कॉन्फिडेंस तो होगा ना। ठीक है सेनेटर शेरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने गुफ्तगू की। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो सिफारती कमेटी जैसे शेरी रहमान साहबा ने तस्दीक भी की कि 2 जून को अपने वो दौरों का आगाज़ करेगी, उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सिफारती कमेटी है उस हवाले से भी उनका जो एक प्लान है वो भी सामने आ चुका है, और जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2 जून से सिफारती कमेटी अपना काम जो है वो शुरू करेगी और मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तान अपना केस जो है वो पहले की तरह अब भी भरपूर अंदाज से आलमी बरादरी के सामने रखेगी। लेकिन इसी के दौरान हमने देखा कि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुख्तलिफ बयानात आए, जो इस वक्त वो बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर जो तकारीब हुई हैं उनसे जो उन्होंने खिताब किया है, उसमें भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजेक्ट किया है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहले की तरह अमन की बात कर रहा है। और आज भी इस बात को दोहराया गया कि भारत को डे 1 पे ये पेशकश की गई थी कि पहलगाम वाक़े की जो गैर जानिबदाराना तहकीकात है वो करवाई जाए, लेकिन भारत ने उसको मुस्तरद किया। तो अब मोदी के जो बयानात आए, उन बयानात के बाद भी एक तासुर मिला कि सीज़ फायर होने के बावजूद, अमेरिका की इंटरवेंशन के बावजूद इस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं, ये मामला रुकेगा कहाँ पर? सिफारती कमेटी अगर बाहर जा रही है, कौन कौन से नुकात होंगे जिनको ज़्यादा हाईलाइट करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है? हम बात करते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त अगर आप देखें तो सारी सूरत हाल एजाज़ साहब आपके सामने है कि सीज़ फायर के हवाले से जो राब्ते हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना होगा, जो उन्होंने पूरी कौम को एक थ्रेट किया, जो गोली का उन्होंने जिक्र किया, जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में मजम्मत भी की है। अब सीज़ फायर के बाद भी इस तरह के बयानात आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं सर? ये तो बिल्कुल इश्तियाल अंगेजी है। आपने खुद रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि आप हमारा सीज़ फायर कराएं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब गया था कि उन 4 घंटों में उनकी सारी गलत फहमियां दूर कर दी। तो उसके बाद अब अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी करते हैं तो इसका तो साफ मतलब ये है कि आप अपनी जो वोटर बैंक है उसको एड्रेस कर रहे हैं। आप अपनी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता, आपको खतरा है कि आप बड़ी तेजी से खो बैठेंगे और एक बड़े लीडिंग किस्म के उनके जो सियासतदान, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हर बार ये चुनाव जब भी नज़दीक आता है तो इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये तो एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, और इनकी जो बौखलाहट है उसकी वजह से एक खतरा भी थोड़ा महसूस होता है कि कोई ऐसी फजूल हरकत भी ना कर बैठे ये कि दोनों मुल्क जो हैं एक बार फिर जंग के उसमें दाखिल हो जाएं, और वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए। तो इनको पता नहीं, समझ क्यों नहीं आ रही और इनके साथी इनको क्यों नहीं समझा पा रहे। इसीलिए किसी भी लीडर का इतनी देर तक अगर ठहरे रहना और वो भी सारी ताकत का इर्तकाज कर ले, तो फिर वो जिस तरह हिटलर भी तो जमहूरियत के जरिए आया था ना, तो उस किस्म का एक माहौल बन गया कि सारी ताकत उसने अपने पास जमा कर ली और फिर उसने ऐसे फैसले शुरू किए जिससे ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो ये इसी किस्म का लोगों को खतरा है। इसलिए, वरना इनका जो इत्तेहादी और साथी था अमेरिका, वो क्यों इनको, यानी इनका साथ क्यों ना देता। उन्होंने बाकायदा इनको समझाने की कोशिश की है कि जनाब इस रास्ते पे ना जाएं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये बौखलाहट है कि मेरी मकबूलियत खत्म हो रही है और उसको एड्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आग उगल रहे हैं। तो एजाज साहब, जैसे सर आपने जिक्र किया कि भारत कोई ऐसी हरकत ना कर दे, इसी तरह आज भी हमने देखे कि कुछ बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब के भी थे जिसमें यह भी शायद जिक्र था कि हम उम्मीद रखते हैं कि सीज़ फायर जो है वो बरकरार रहेगा। तो कहीं ना कहीं खदशा मौजूद है कि भारत की जानिब से कोई ऐसी हरकत हो सकती है किसी वक्त? जी, हो सकती है, इमीडिएटली शायद ना हो। अभी तो उनको काफी झटका लगा हुआ है और उनके पास कोई ऐसी, उनको अपनी एयरफोर्स को दोबारा से अस्सिर नौ तरतीब देने में थोड़ी वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही बिहार का इलेक्शन जो नवंबर में है, उसके आसपास ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसे करते रहे। आपको याद होगा पुलवामा का सारा सिलसिला यही था, और उनके गवर्नर ने, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था मकबूजा कश्मीर, तो उसने कहा कि इनको रोका गया कि आप अभी कुछ ना किया, हमने इलेक्शन जीतने। तो जब ये सारा काम वो इस तरह का करेंगे
تو نیچرلی پھر ہم تو قائم نہیں ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف ہم نے ذمہ داری سے سارا جواب دیا پورے کرائسس میں، بلکہ ابھی بھی ہم نے پیس کا پوسچر لیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں، ویسے بھی تمام ہمسایوں کے درمیان معاملات میز پر ہونے چاہیے، میدان جنگ میں نہیں. نہ یہ پاکستان کو ہرا سکتے ہیں، نہ کوئی ہرانا مقصود ہونا چاہیے، اور نہ ہی پاکستان ان سے کسی طرح بھی دبے گا. پاکستان نے کبھی جارحیت نہیں کی، پاکستان تو رکا ہوا ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے، کہنے لگا ہم امن کے لیے تیار ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جواب اس قسم کا نہیں آ رہا. اور وہ اسی وجہ سے پاکستان کو اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اور اپنا دونوں عسکری میدان میں بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی ہمارے وفود جانے چاہیے. جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ وفود جو ہیں ہمارے جائیں گے 2 جون سے، تو اچھی بات ہے، وہ جانے بھی چاہیے. پاکستان کا مدعا جا کے رکھنا چاہیے. بہت سارے نکات ایسے ہیں جو پاکستان کو اب اٹھانے چاہیے وہاں. لیکن اعزاز صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خود بھارت نے ریکویسٹ کی تھی، اور پاکستان کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ بھرپور جب پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا تو اس پر بھارت مجبور ہوا. لیکن ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کس پہ کیا گیا، جبکہ امریکہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم نے بیچ میں دونوں ممالک کو ریکویسٹ کی اور ہماری ریکویسٹ پہ یہ سیز فائر ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت مسلسل امریکی جو رول ہے اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ایک کردار نہیں تھا، یہ امریکہ کو بھی ایک ناراض کرنے کی کوشش ہے، یا ایک پیغام اچھا نہیں جا رہا کم سے کم؟ میری تو معلومات یہ ہیں کہ یو کے اور سعودی عربیہ پہلے کوشش کرتے رہے، امریکہ مسلسل رابطے میں تھا، اور یہ جب پاکستان کا ایکشن ہوا ہے جس کی یہ توقع نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی ہے امریکہ کو. اور امریکہ کو یہ جتنا جھٹلائی جا رہے ہیں کہ امریکہ نے 3 باتیں کہی ہیں نا ان کو. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی آپ سیز فائر کریں، دوسرا کہا کہ نیوٹرل وینی پہ بات چیت کریں، تیسرا کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر صدر ٹرمپ راضی ہیں کہ کوئی کر سکتے ہیں معاملات. تو اب ان تینوں معاملات میں یہ جھٹلائیں گے، جتنا جھٹلاتے جائیں گے اتنے ان کے تعلقات جو ہے نا امریکہ کے ساتھ سخت خراب ہوتے جائیں گے. اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ امریکہ کی اور صدر ٹرمپ کے خلاف بات چیت کر رہا ہے. تو یہ رویہ ان کا بہت عجیب سا ہے، یعنی جس سے پہلے بینیفٹ لیا انہی کی وجہ سے بچت ہوئی، اور اب انہی کو یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے. ایون ان کا جو دوست ملک تھا روس، وہ بھی نہیں اس دفعہ بولا، کوئی بھی نہیں بولا. پاکستان کے لیے تو ملک کھڑے ہوئے نا جی، بات بھی کی انہوں نے، لیکن ان کے لیے تو کوئی نہیں آیا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ان کے لیے کہ یہ جس راستے پہ چل رہے تھے وہ راستہ درست نہیں ہے. سر، اور اس میں اعزاز صاحب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امریکہ، ایون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ذکر کیا کشمیر کا، اس کو بھی بھارت جو ہے وہ مسترد کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ اگر بات ہوگی تو وہ آزاد کشمیر پہ ہوگی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. تو وہی آپ والا پوائنٹ کہ جو امریکہ کو بھی ایک ناراض کرنے کی کوشش ہے کہ ایک طرف ٹرمپ تو بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، اور دوسری طرف پھر انڈیا کی وہی بات ہے جو ماضی سے ان کی ایک رہی ہے. جی اصل میں جب وہ ایک تکبر آ جائے نا قوم میں، اور جسے ہیوبرس انگریزی میں کہتے ہیں، تو پھر اسی قسم کی سوچ پنپنے لگتی ہے. اب یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو ایک اسٹریٹجک اٹانومی رکھتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے زبردست چل رہے ہیں، ہم ان سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن روس کا تیل ہم ضرور بیچیں گے اور خریدیں گے اور سارا کچھ کریں گے. تو وہ اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. جب آپ دوگلے قسم کی پالیسیز کریں، جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیں، تو پھر سب کو پتہ چلتا ہے نا. دیکھیں نا، سارے ملک بھی ہوشیار ہیں نا، ان کی بھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹ اور دوسری ٹیکنالوجیز ہیں جس سے وہ جان سکتے ہیں کہ کیا ہوا. وہ تو سیدھا پوچھتے ہیں کہ جناب اب جب آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، جب آپ کو کوئی بندہ پکڑا بھی نہیں، تو آپ نے ایک دم سے انتہا کا قدم کیسے اٹھا لیا؟ یہ سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ وفود تو انہوں نے بھیجے ہیں. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 5 ایسے سوال ہیں جو وفود سے پوچھے جائیں گے اور جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اب ان کے اپنے بتا رہے ہیں، یعنی لکھ رہے ہیں لوگ. تو یہ میرے خیال میں اس دفعہ انہوں نے بڑی ہی حماقت کی ہے کہ ایک معاملہ جو سلجھایا جا سکتا تھا، اور خصوصاً پاکستان جس نے دہشت گردی کے خلاف اتنا کام کیا ہے، آپ نے اس کو ایکنالج کرنے کی بجائے آپ نے رات کے اندھیرے میں وہاں پہ بم برسا کے 31 جانیں لے لی. یہ کس قسم کی راجنیتی ہے؟ یہ کس قسم کا برتاؤ ہے ہمسایوں کے ساتھ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوم پاکستان کو متحد کر دیا. ان کے رویے کی وجہ سے سب کے سب پاکستانی جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں اپنی افواج پہ بھی، اپنی ایئر فورس پہ بھی، کہ اچھا ٹھیک ٹھاک جواب بھی دیا ہے. اور پاکستان کو واقعی اس لمحے کو اب استعمال کرنا چاہیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے.
اتحاد पैदा करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो है एजाज साहब, वो सिंध तास मुआहदे का भी है। चलें, सीज़ फायर तो अभी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, DGMOs के दरमियान राब्तों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन ये जो सिंध तास मुआहदे का मामला है, इस हवाले से हमने उस दिन भी देखा कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई और उसमें भी बताया गया कि ये हो सकता है कि भारत जो है कुछ पानी को रोकने के हवाले से इकदाम करे। तो ये मामला फिर इसका हल आपकी नज़र में किस तरह निकलेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान, ये तो पता है कि एकदम से नहीं रोक सकता पानी, दरिया का पानी रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन कुछ इकदाम ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने डीसिल्टिंग शुरू कर दी, यानी वो जो मिट्टी है उसको फ्लश करना ताकि उनके स्टोरेज बढ़ जाए, वो मिट्टी पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान के स्टोरेज कम हो जाए। या कोई पानी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि अपने डैम्स में थोड़ी देर के लिए रोक लेना ताकि पाकिस्तान का जो सोइंग सीजन है, जहाँ पे बीजा जा रहा है, फसल बीजी जा रही है, उस वक्त जो है मसला हो। तो इस किस्म के काम वो कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के हक का जो पानी है उसको अगर आपने रोकने की कोशिश की तो ये एक ऐलान जंग होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप 240 यानी मिलियन लोगों की जिंदगी के लिए एक मौत का सामान बना रहे हैं तो होगा ही होगा। हमें अब दो लिहाज से इसके ऊपर जंग करनी होगी। एक तो कानूनी लिहाज से दुनिया में जहाँ जहाँ अवेलेबल आपके पास हैं लीगल सोर्सेज, मुझे यकीन है कि हमारी इनके कानूनी मशीर गवर्नमेंट के बता रहे होंगे, उधर लेके जाना होगा। और दूसरा सियासी लिहाज से कि आपने जाके सारी दुनिया को बताना होगा। दुनिया में भी बड़ी एंग्जाइटी है और नर्वसनेस है कि भाई ये किधर लेके जा रहे हैं मामला को। ये दुनिया में जितने पानी के मामला होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, तो बाकी जितनी रिजीम्स हैं, वाटर बेसिन्स हैं, उनकी एक इंटेग्रिटी होती है, उसको ये खतरे में डाल दें। तो ये भी हमें बताना होगा। और अभी जो वफूद जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि जो 4 एजेंडा आइटम जिनकी बात हो रही है उनमें से एक एजेंडा आइटम पानी का भी होगा, जो जरूर बड़े शिद्दत से उठाना चाहिए। एजाज साहब, मैं सर यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी ये तारीख जो है वो सामने आ रही है कि शायद 2 जून से सिफारती कमेटी जाएगी और न्यूयॉर्क से अपने वो दौरे का आगाज़ करेगी, वाशिंगटन, UK और फिर वो ब्रसेल्स की तरफ भी जाएंगे। तो इसमें आपकी नज़र में कौन से पॉइंट्स होंगे? जैसे पानी का आपने जिक्र किया, इसके अलावा कौन से नुकात होंगे जिस पे पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस तरह वो माजी में अपना एक भरपूर तरीके से आलमी बरादरी के सामने केस पेश करता रहा है? चार नुक्ते होने चाहिए जी। पहला नुक्ता तो ये है कि आप बताएं कि हमारा पहलगाम से कोई लेना देना नहीं, और हमने टेररिज्म के लिए जितना काम किया है वो दुनिया ने आके देखा हुआ है। FATF की टीम आई, मॉनिटरिंग टीम्स सिक्योरिटी काउंसिल की आई, उन्होंने देखा। और ये जो कह रहे हैं कि मुरीद के में इन्होंने मदरसा करा दिया, क्या करा दिया, वहाँ पे मस्जिद थी, उससे मुल्हिका स्कूल था, आप जाके देख लें, दुनिया जाती है वहाँ पे। तो ये तो पहले आपको ये जाके बताना होगा कि हमने क्या क्या किया है जो इनको नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, गुलशन यादेव 2016 से लेकर जाफर एक्सप्रेस 2025 तक, ये 7, 8 साल, 9 सालों में इन्होंने क्या क्या नहीं पाकिस्तान में किया, उसके सबूत लेके जाने चाहिए। और तीसरा मुकदमा पानी का है जो मैंने अभी जिक्र कर दिया, और चौथा मुकदमा कश्मीर का है कि ये रूट कॉज है, ये मसले की जड़ है, ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्स इन्होंने लगाई हुई है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस रहेगी। कोई पता नहीं कल कोई और वाक़या हो जाए तो उसका इल्ज़ाम या क्या फिर पाकिस्तान पे धर देंगे। इस मसले का हल होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे नहीं बोल दिया होगा, उन्होंने मुहावरत कहा भाई ये बड़ा पुराना मसला है। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मामला चारों के चारों नुकात जो है वो उठाएं दुनिया के सामने। चलें, ठीक है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। तो मच नाजरीन, एजाज अहमद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि सिफारती कमेटी जो 2 जून को रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने दौरे का आगाज़ कर रही है, उनको 4 नुकात जो हैं वो सामने रखने चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है कि जो भारत को पाकिस्तान की जानिब से एक भरपूर जवाब दिया गया, उसके बाद किसी भी वक्त भारत जो है वो इतना जल्दी नहीं, लेकिन कुछ तैयारियों के बाद शायद भारत इस तरह की कोई हरकत करे। और इसी के साथ साथ एक जो पहले जैसे हमने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान डे 1 से अमन की बात कर रहा है और अब भी उसी बात को दोहरा रहा है, और अभी भी पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान जो मौक़िफ़ डे 1 पे रहा है अभी भी वही है। और यही इसी ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है कि आलमी बरादरी को बताया जाए और हक़ाइक़ जो है उनके सामने रखे जाएँ कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, और जिन मकामात को निशाना बनाया गया है वो आलमी मीडिया ने भी देखा है कि वहाँ पर कौन रिहाइश पजीर था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।